अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओपन आइज चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि एग्जाम में फेल हो गई। ये सुनकर आपके पांव तले से जमीन निकल जाएगी। तो चलिए आपको स्टोरी की तरफ लिए चलते हैं। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जो बहुत प्यारी थी। नैन नक्श उसके बहुत अट्रैक्ट करते थे। जवानी जोरों पर थी, फिटनेस एकदम जबरदस्त थी, इंटेलिजेंट के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी थी। मतलब ये कि हर लिहाज से परफेक्ट थी और मेहनत और लगन इतनी थी कि सर्जन बनने से कोई रोक नहीं सकता था। एफएससी में पढ़ रही थी, अमीर थी, पैसा बहुत था। कॉलेज जाती लड़कियां आम रूटीन में लड़कों की बातें करती, लेकिन ये पढ़ाई में लगी रहती। ये दौर था खतो खताबत का। लड़के लड़कियों से पीटीसीएल फोन पर बात करते या फिर कोई खत वगैरह ग्रीटिंग कार्ड्स भी लड़कियों को दिए जाते थे। लड़कियां सारी रात खत तकिए के नीचे रहकर सोती, सुबह उनको बुक्स में रखकर बैग में डाल लेती और कॉलेज ले जाती। अपनी फ्रेंड्स को दिखाती और उनको जेलसी फील करवाती और खुद एंजॉय करती। ये लड़की भी एक दिन अपनी सहेलियों में बैठी थी। वो आपस में बातें कर रही थी। ये पास बैठी पढ़ रही थी। उन लड़कियों ने इससे पूछा, क्या तुमको कभी किसी ने खत नहीं दिया? क्या किसी से फोन पर बात नहीं हुई? उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे पास इन कामों के लिए वक्त नहीं है, मेरा लक्ष्य कुछ और है। लड़कियां उस पर हंसने लगीं और फिर अपनी बातों में मसरूफ हो गईं। एक बोली, यार कल मुझे एक लड़के ने खत दिया था, उसने उसमें बहुत रोमांटिक बातें लिखी थी। दूसरी लड़कियां उससे पूछने लगी, यार बता ना क्या लिखा था? वो बोली, उसमें लिखा था, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमको एक नजर देखने के लिए सारी रात तुम्हारे घर की खिड़की के पास खड़ा रह सकता हूँ। कब तुम बाहर आओ और मैं दीदार करूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, मैं तुमको महसूस करना चाहता हूं, तुमको अपनी बाहों में लेना चाहता हूं और प्यार करना चाहता हूं। वो ये बातें सुना रही थी। इनसे थोड़ी दूर बैठी वो लड़की ना चाहते हुए भी इनकी सारी बातें सुन रही थी और वो बातें उसके दिमाग में कहीं किसी कोने में स्टोर हो रही थी, लेकिन वो सर झुकाए पढ़ रही थी। इसी तरह दिन गुजरते रहे। लड़कियां बातें करती रहीं। वो बातें ला इल्मी में उस लड़की के दिमाग में स्टोर होती रहीं। एग्जाम हो गए, रिजल्ट भी आ गया। वो लड़की अपने कॉलेज में फर्स्ट और पूरे बोर्ड में थर्ड नंबर पर आई। वो बहुत खुश थी क्योंकि पूरे बोर्ड में थर्ड नंबर पर आना बहुत बड़ी बात थी। वो कॉलेज सिर्फ सेकंड ईयर तक था। अब उसे बीएससी के लिए शहर जाना था और वहीं हॉस्टल में रहना था। घर वालों ने एडमिशन करवा दिया। जाहिर है राब्ते के लिए एक मोबाइल भी ज़रूरी था। उन्हीं दिनों 2006 में नोकिया N73 मोबाइल मार्केट में न्यू आया था, जो उसके घर वालों ने उसे लेकर दिया। साथ में सिम और पीटीसीएल का इंटरनेट भी लगवा कर दिया ताकि घर वालों के साथ स्काइप पर बात होती रहे। वो लड़की सेलफोन से बिल्कुल अनजान थी। पहली बार घर वालों ने उसे ये सेल लेकर दिया था। दिन गुजरते गए। वो लड़की यूनिवर्सिटी के बाद हॉस्टल आ जाती और फिर घर वालों से बातें करती। यूनिवर्सिटी का माहौल ओपन था। कोई लड़की या लड़का कहीं भी बैठकर कुछ भी करते, कोई पूछने वाला नहीं था। छुपकर लड़कियां सिगरेट पीती, नशा करती। वो हैरान थी, इनके माँ बाप इनको रोकते नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। एक दिन उस लड़की ने चलते चलते देखा, एक लड़का लड़की की गोद में सर रखकर लेटा हुआ है और वो लड़की का चेहरा अपने करीब करने की कोशिश कर रहा है। लड़की का ध्यान उनकी तरफ था कि अचानक आगे से एक लड़के से टकरा गई। उसकी सारी बॉडी लड़के के साथ टच हो गई। लड़के ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ बोलना चाहा, लेकिन वो लड़की की खूबसूरती देखकर खामोश हो गया। लड़की सॉरी बोलकर आगे बढ़ गई। वो देखता ही रह गया। लड़की को बार बार उस लड़के के ख्याल आ रहे थे और उसके साथ बॉडी का टच होना याद आ रहा था, जिससे उसकी आंखें शर्म से बंद हो जाती। उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। ऐसा उस लड़की के साथ पहली बार हुआ था। अगले दिन उसने देखा वो लड़का बेंच पर बैठा पढ़ रहा था। वो लड़की ना चाहते हुए भी उसके साथ वाले बेंच पर बैठ गई और उस लड़के को देखने लगी। वो लड़का अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। लड़की का दिल कर रहा था लड़के से बात करने को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। वो उठी, पास आई, फिर बिना कुछ बोले ही चली गई। लड़का अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहा। वो लड़की बार बार वही सीन याद करती जब वो उससे टकराई थी। जब उसकी बॉडी का टच होना उसे याद आता तो वो एक अजीब सी लहर उसके जिस्म में दौड़ जाती। रात को ये सोचते सोचते सो गई कि कल उस लड़के से ज़रूर बात करूंगी। अगले दिन अच्छी सी ड्रेस पहनी, मेकअप किया और यूनिवर्सिटी चली गई। उस लड़के को ढूंढने लगी, लेकिन वो ना मिला। थक कर एक बेंच पर बैठ गई। उसकी फ्रेंड पास आकर बैठ गई और बोली, इधर क्या कर रही हो, क्लास में नहीं जाना?
وہ بولی نہیں یار آج موڈ نہیں ہے۔ وہ حیران ہو گئی، کیا بات ہے یہ تم کہہ رہی ہو جو کبھی کوئی کلاس مس نہیں کرتی؟ وہ بولی بس یار آج دل نہیں کر رہا۔ اس کی فرینڈ بولی لگتا ہے میڈم کو کچھ یاد آ رہا ہے۔ وہ بولی نہیں یار ایسا کچھ نہیں، بس عجیب سا کھچاؤ ہے، سمجھ نہیں آ رہی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ وہ باتیں کر رہی تھی کہ وہ لڑکا سامنے آتا دکھائی دیا۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکے کو دیکھا دل میں عجیب سی خوشی محسوس ہوئی۔ جو بے چینی تھی اس کا چہرہ دیکھ کر ختم ہو گئی۔ وہ بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی دوست نے اسے جھنجھلایا، وہ میڈم کہاں کھو گئی؟ جیسے ہی اس کی دوست نے دوسری طرف دیکھا ایک لڑکا بہت ہینڈسم ان کی طرف آ رہا تھا۔ جیسے ہی پاس سے گزرا تو اس لڑکی نے اسے سمائل دی، بدلے میں اس لڑکے نے بھی ایک سمائل دی اور آگے بڑھ گیا۔ اب اس کی دوست سمجھ گئی لڑکی کو اس لڑکے سے پیار ہو گیا ہے، لیکن یہ پیار سے بالکل انجان ہے۔ اس کی دوست نے اسے بولا کیا بات ہے بہت سمائلیں دی جا رہی ہیں۔ وہ لڑکی مسکرا کر بولی یار پتہ نہیں جب بھی یہ سامنے آتا ہے میرے چہرے پر اپنے آپ سمائل آ جاتی ہے، ہر طرف بہار سا سما ہوتا ہے، بس دل کرتا ہے وقت رک جائے اور میں اسے دیکھتی رہوں، وہ میرے پاس سے کہیں دور نہ جائے۔ اس کی دوست بولی اگر اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو نمبر دے دو اور رات بھر باتیں کرو، پھر مزے ہی مزے کرنا۔ اس لڑکی کو یہ آئیڈیا پسند آیا۔ اس نے ایک کارڈ لیا، اس پہ دل کا حال اور اپنا نمبر لکھ کر ایک بک میں رکھا اور لڑکے کو دینے کے لیے چل پڑی۔ لڑکا کلاس سے باہر نکلا تو لڑکی کو دیکھ کر مسکرایا۔ لڑکی آگے بڑھی، کچھ نہیں بولا، بس آنکھوں کے اشارے سے کتاب اس کو دی اور چلی گئی۔ لڑکا اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر سمائل کی اور آگے بڑھ گئی۔ لڑکی کو رات بھر یہ خیال آ رہے تھے وہ کتاب کھولے گا، نمبر دیکھے گا اور کال کرے گا، پھر ہم باتیں کریں گے۔ اسے یہ سب سوچ کر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ پڑھائی کہاں گئی، لیکچر کیسا ہوا، یہ سب اس وقت بھول چکی تھی۔ بس ایک ہی خیال یاد تھا، جب وہ کال کرے گا یہ پوچھوں گی وہ پوچھوں گی، کتنا مزہ آئے گا۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے سو گئی۔ اگلے دن وہ لڑکا نظر نہیں آیا۔ اس کی کلاس میں بھی گئی لیکن نہیں ملا۔ اس لڑکی نے اپنی دوست کو بولا اس لڑکے کا پتہ کروائے۔ جب اس لڑکی نے اس کے دوست سے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ اس کی ماں بیمار ہے اور وہ اپنے گاؤں چلا گیا ہے۔ وہ لڑکی بہت پریشان ہو گئی لیکن کیا کرتی، اس کا نمبر بھی نہیں تھا۔ رات کو بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی اس کی ماں کو کیا ہوا ہوگا، پتہ نہیں شاید بہت بیمار ہوگی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے نمبر پہ کال آ گئی۔ انجان نمبر تھا، پہلے تو اٹھایا نہیں، پھر اچانک یاد آیا کہیں یہ اسی کا نمبر نہ ہو۔ جلدی سے پک کیا، آگے سے ایک لڑکے کی آواز آئی۔ سلام لی اور پوچھا کیسی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں، آپ کون؟ آگے سے آواز آئی ارے آپ بھول گئی، میں وہی ہوں جس کو آپ نے بک میں رکھ کر نمبر دیا تھا۔ لڑکی ہچکچائی، کون سا نمبر، میں تو کسی کو کوئی نمبر نہیں دیا۔ وہ لڑکا مسکرایا اور بولا پھر تو آپ نے کل مجھے سمائل بھی نہیں دی ہوگی۔ لڑکی موبائل کو پیچھے کرتے ہوئے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے لینے لگی۔ او مائی گاڈ، یہ تو وہی ہے۔ لڑکی کا دل بہت ایکسائٹڈ ہو رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ چکی تھی، سینے میں کوئی 440 وولٹ کا کرنٹ دوڑ رہا تھا، پھر بھی وہ اسے محسوس نہیں کروانا چاہتی تھی اور بولی دیکھیے مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہو۔ وہ بولا آپ کی آواز وہی ہے، آپ کے ہونٹ وہی ہیں جنہیں میں نے اس دن سوری کہتے ہوئے سنا اور دیکھا تھا۔ لڑکی کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کال کٹ کر دی اور موبائل کو فوری بند کر دیا۔ شاید اس کے اندر شرم و حیا بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ زیادہ باتیں نہ کر سکی۔ موبائل آف کر کے بہت خوش ہو رہی تھی کہ اس نے مجھے کال کی۔ اب میں اس سے کیا پوچھوں گی، کیسے بات کروں گی، مجھے کچھ سوچنا چاہیے۔ وہ کیا سوال پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گی، وہ یہی سوچتی سوچتی سو گئی۔ صبح موبائل آن کیا تو اس کے گڈ مارننگ کا میسج آیا۔ لڑکی نے رپلائی نہیں دیا، شاید اس کو تنگ کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی اس لڑکے کے میسج آ رہے تھے۔ ایسے ہی اس نے کچھ دن اس لڑکے کو بہت تنگ کیا۔ لڑکا بھی گاؤں میں ہی تھا، اس نے ایک رات پھر کال کی۔ لڑکی نے کال پک کی، حال چال اور اس کی ماں کے بارے میں پوچھا، پھر باتیں شروع ہو گئیں۔ وہ باتیں جو سامنے نہیں کر سکتی تھی اب کرنے لگی۔ آج اس لڑکی کا موڈ بہت ڈیفرنٹ تھا، وہ بات بات پر ہنس رہی تھی۔ لڑکے نے اسے پوچھا آخر تم نے مجھے نمبر کیوں دیا؟ وہ بولی تم مجھے بہت اچھے لگے، میں جب سے تم سے ٹکرائی ہوں بس تمہارے ہی خیال آتے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا ہم روز کسی نہ کسی سے ٹکراتے ہیں،
پھر ایسا کیا ہو گیا جو مجھ سے ٹکرا کر تم اتنی ایکسائٹڈ ہو گئی؟ وہ بولی یہ میں نہیں بتاؤں گی، بس ہو گیا سو ہو گیا، لیکن لڑکا اپنی ضد پر اٹکا ہوا تھا، سو بار بار اصرار کرنے پر لڑکی کو بتانا پڑ گیا۔ اس دن جیسے ہی میری باڈی آپ کے ساتھ ٹکرائی تو مجھے کچھ اور ہی فیلنگ محسوس ہوئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ لڑکا کچھ رومانٹک موڈ میں جا رہا تھا۔ اس نے پوچھا کیا پھر سے وہی فیلنگ لینا چاہتی ہو؟ وہ بولی وہ کیسے؟ لڑکا بولا ابھی اسی ٹائم امیجن کرو میں تمہارے پاس آ کر لیٹا ہوں، تم اپنی باڈی میرے ساتھ ٹچ کر لو۔ لڑکی شرماتے ہوئے بلا ایسے کیسے محسوس ہوتا ہے؟ وہ بولا ٹرائی تو کرو۔ لڑکی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور امیجن کرنے لگی۔ لڑکا اس کو خوابوں کی دنیا میں لے گیا اور وہاں اس نے سیم اسی طرح پیچھے سے لڑکی کو اپنے ساتھ ٹچ کروایا۔ ایسا کرنے سے لڑکی کو لذت محسوس ہونے لگی۔ لڑکے نے اسے اب آگے سے گلے ملنے کو بولا۔ وہ لڑکی خیالوں میں ہی اس سے گلے ملنے لگی۔ وہ اپنے گھر تھا، یہ اپنے ہاسٹل تھی۔ اب دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ پھر انہوں نے خیالوں میں ہی ایک دوسرے کے کپڑے اتارے اور خیالوں میں ہی ملنے لگے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، اب وہ حد سے بڑھنے لگے۔ اس لڑکے نے اسے اپنی خود لذتی پر آمادہ کیا اور اس سے ماسٹربیٹس کروانے لگا، یعنی کہ وہ لڑکی اپنی شرمگاہ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ قریب 10 سے 20 منٹ ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ دونوں ٹھنڈے ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہا اور سو گئے۔ صبح اس لڑکی کو تھکان محسوس ہوئی، بستر سے اٹھنے کو دل نہ کیا۔ لیٹ ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی بھی نہ گئی، بس وہی خیال آ رہے تھے۔ اٹھی، نہائی اور کھانے کو بھی دل نہ کیا۔ اسی طرح رات کو پھر کال آئی، پھر وہی کیا۔ ایسا تقریباً 10 سے 12 دن لگاتار ہوتا رہا۔ اب وہ لڑکی کمزور ہونے لگی، پڑھنے کو بالکل دل نہیں کرتا تھا۔ اس کی فرینڈ سمجھ گئی کچھ بات ہے، چہرے سے رونق ختم ہو رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں رہی تھی اور سر میں درد بھی ہو رہا تھا۔ اس کی دوست ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے بولا بس تھکان کی وجہ سے سر درد ہے، ٹیبلٹ دی اور کہا کہ آرام کرے۔ ہاسٹل آئی تو گھر والوں کی کال آئی۔ گھر والوں نے جب اس کے چہرہ دیکھا، گال اندر کو دھنسے ہوئے تھے، پسلیاں اندر کو چلی گئی تھیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ بس تھکاوٹ اور زیادہ پڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اصل بات نہ بتائی۔ ظاہر ہے یہ سب بتانے سے ڈانٹ بھی پڑتی اور گھر والے واپس بلا لیتے۔ لڑکا گاؤں سے واپس آ چکا تھا۔ یونیورسٹی میں جب اس لڑکی سے ملا تو وہ لڑکی اتنی زیادہ خوش نہیں تھی جتنی اسے پہلے دیکھ کر ہوا کرتی تھی۔ نارمل سا اس نے ویلکم کیا اور اس کے ساتھ کافی شاپ میں چلی گئی۔ وہ پیار، وہ کشش ختم ہو چکی تھی۔ اب ایک نئی چیز نے جنم لیا تھا، وہ تھی دو جسموں کے ملنے کی ہوس۔ اب دونوں یہ پلان کر رہے تھے کہ کہاں ملیں۔ وہ لڑکی جس کی آنکھیں شرم و حیا سے جھک جاتی تھیں، اب وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہہ رہی تھی آج رات کو ملنے آؤ گے۔ یعنی کہ وہ جھجک، وہ تڑپ ختم ہو چکی تھی جو اس کے دل و دماغ پر پیار کے روپ میں سوار رہتی تھی۔ اب وہ ملنے بھی لگے اور رات کو دیر تک باتیں بھی ہونے لگیں۔ دونوں کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا، بس کہیں ایک دوسرے میں کھوئے رہتے۔ ایگزام سر پر آ گئے تو لڑکی کو محسوس ہوا مجھے پڑھنا چاہیے۔ وہ پڑھنے بیٹھتی پر دماغ ساتھ نہ دیتا، کچھ یاد نہ ہوتا، ہر وقت وہی گندے خیال ذہن میں رہتے۔ باڈی لینگویج بالکل خراب ہو چکی تھی، جبکہ چہرے پر ذرا بھی رونق نہیں تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے۔ جب اس کی دوست کو لگا اب پانی سر سے گزر چکا ہے تو اس نے اس کے گھر والوں کو یہ کہہ کر بلایا کہ اس کی طبیعت دن بدن خراب ہو رہی ہے، اسے پلیز کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کروائیں۔ گھر والے اس کو ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب ڈاکٹر نے چیک اپ کیا سب کچھ نارمل تھا۔ ڈاکٹر کو دو باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ لڑکی کا پڑھائی میں دل کیوں نہیں لگ رہا اور اس کے کندھے آگے کو کیوں جھکے ہوئے ہیں۔ اس نے اس کے والد کو بلایا اور ایک ایڈریس دیا جس میں اس نے ہڈیوں کے ایک ماہر ڈاکٹر سے ملنے کو مشورہ دیا۔ لڑکی کو اس ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ وہاں جا کر لڑکی کے باپ نے بتایا کہ ہماری لڑکی پہلے بالکل ٹھیک تھی، کچھ ماہ سے یہ بیمار رہنے لگی ہے، کچھ ٹھیک سے کھاتی نہیں، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا اور سر میں اکثر درد رہتا ہے۔ ڈاکٹر نے لڑکی کو کھڑا کیا اور جانچ کرنے لگا۔ ایک نرس کو اندر بلایا اور لڑکی کے ماں باپ کو باہر انتظار کرنے کو بولا۔ ماں باپ چلے گئے تو اس نے لڑکی سے پوچھا بیٹا جو بھی بات ہے چھپانا مت، میں ایک ڈاکٹر ہوں، یہ نرس بھی آپ کی ہیلپ کرے گی، آپ ہم کو ساری بات بتاؤ۔ لڑکی نے ہمت کر کے صرف یہ بتایا کہ وہ لڑکے سے رات کو کال پہ بات کرتی تھی جس سے اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی اور پڑھائی میں بھی تب سے دل نہیں لگتا۔
ڈاکٹر بہت تجربہ کار تھا۔ اس نے بولا بیٹا تم نے مجھے صرف تھوڑی سی بات بتائی ہے، لیکن میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ صرف آپ کا ہی مسئلہ نہیں، 100 میں سے 95% لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے، بس کوئی غور نہیں کرتا۔ انجانے میں ہم وہ سب کر جاتے ہیں جو ہمیں کرنے سے نقصان ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بولا بیٹی زندگی اور جوانی ایک ہی بار ملتے ہیں، آپ اپنی جوانی سنبھال نہیں سکی۔ جو آپ نے کیا وہ غلط ہے، لیکن اس کے جو اثرات آپ کی باڈی پر اور آپ کے دماغ پر پڑے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ کو ریکور ہوتے ہوتے 3 سے 4 سال لگ جائیں گے۔ وہ لڑکی بولی ایسا کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ ڈاکٹر بولا ہماری شرمگاہ کے اوپر ایک ہڈی ہوتی ہے جو ہمارے سٹیمنا کو برقرار رکھتی ہے۔ اگر وہ ہڈی سخت ہو جائے تو کمر کا لچکیلا پن ختم ہو جاتا ہے اور دماغ کے ساتھ کنیکشن میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم پہلے کی طرح ورک نہیں کرتا، کیونکہ دماغ کو پرفیکشن چاہیے، سکون چاہیے، لیکن اگر اسے پیغام پہنچانے والی نسیں تکلیف دیں یا گڑبڑ کریں تو دماغ میں ایریگیشن شروع ہو جاتا ہے، جس سے غصہ، چڑچڑاپن اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ تم نے رات کال پہ بہت زیادہ میسٹروبیٹس کی ہے، جس سے شرمگاہ کے اوپر والی ہڈی بہت ٹائٹ ہو گئی ہے۔ اب جب تم بیٹھتی ہو تو پہلے کی طرح ایزیلی نہیں بیٹھ سکتی، ایک جھٹکے کے ساتھ بیٹھتی ہو جس سے پریشر دماغ کو جاتا ہے اور دماغ میں سر درد ہونے لگ جاتی ہے۔ اس ہڈی کے ٹائٹ ہونے سے پٹھے کمزور ہونے لگے ہیں، یعنی کہ ہماری باڈی کا سارا دارمدار پٹھوں پر ہوتا ہے۔ یہ جتنے زیادہ تندرست اور لچکیلے ہوں گے انسان اتنا ہی جوان اور پرکشش ہوگا، لیکن اگر یہ کمزور ہونے لگیں تو انسان کی پسلیاں اندر کو چلی جاتی ہیں، انسان کے کندھے نیچے کو جھکنے لگتے ہیں جس سے ہڈیوں کا سٹرکچر متاثر ہوتا ہے۔ دماغ میں انسان کی خواہشات کم ہو جاتی ہیں، وہ جذبہ ہی نہیں رہتا جو یہ سب کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں لاکھوں خواہشات ہوتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں خواہشات ختم ہوتی جاتی ہیں۔ بچپن میں ہم سوچتے ہیں کہ ہماری شادی ہوگی، ہم سہاگ رات کو یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو وہ تڑپ کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ صرف اسی وجہ سے ہم پہلے سے ہی وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جو ہمیں شادی کے بعد اپنی بیوی سے کرنا چاہیے تھا۔ جب کسی چیز کی تڑپ نہ رہے تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ ان پٹھوں کی کمزوری ہی تمہارے سب سوالوں کی وجہ ہے۔ اب وہ ہڈی جب تک اپنی اصلی حالت میں نہ آ جائے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تمہارے پچ کے گال اتنی کمزوری اسی لیے ہے کہ تم نے لگاتار میسٹروبیٹس کی ہے۔ تمہارے اندر سے جو مادہ خارج ہوا ہے اس کو ہارمونز بناتے ہیں، وہ لگاتار اسی کام میں لگے رہے، اور وہ ہارمون تمہاری باڈی اور جسم کے اوپر ماس کو بھی بناتے ہیں، لیکن اگر ہارمونز کی پوری طاقت مادہ بنانے میں خرچ ہوگی تو وہ جسم کے دیکھ بھال نہیں کر پاتے، جس سے باڈی کمزور ہو جاتی ہے۔ اب آپ احساس کمتری کا شکار ہو گئی ہیں، اب آپ کی فطری خواہشات نہیں رہیں۔ جو کچھ آپ کو شادی کے بعد کرنا تھا وہ سب آپ پہلے کر لیا، اب آپ کو شادی کا بھی مزہ نہیں آئے گا۔ اب آپ کی اس لڑکے سے چاہت، وہ پیار کا جذبہ بھی ختم ہو گیا ہے، وہ باتیں بھی جو یہ سب کرنے سے پہلے کرتے تھے۔ اب صرف ہیلو ہائے اور پھر آپ گندی باتوں میں لگ جاتے ہو جس سے آپ کو مزہ آتا ہے۔ اب آپ کو لذت انہی باتوں سے آتی ہے کیونکہ آپ کو ان باتوں کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی بولی ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بولا بالکل ایسا ہی ہے، اب ہم سوائے ان باتوں کے اور کچھ سوچ نہیں پاتے۔ میں جب بھی نہ کرنے کا سوچتی ہوں میرے دل و دماغ پر پھر وہی باتیں سوار ہو جاتی ہیں جس سے ہم پھر وہی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مجھے ایک نشہ سا ہو گیا ہے، میں چھوڑنا چاہتی ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتی۔ میں نے واقعی بہت غلط کیا جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے، پر اب میں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ ڈاکٹر بولا سب سے پہلے آپ ان سب باتوں سے دور رہیں اور کچھ دن کہیں گھوم کر آئیں اور اس واقعہ سے پہلے کی باتیں یاد کریں، دماغ کو سکون دینے والی یوگا ایکسرسائز کریں، اپنے کمرے کی سیٹنگ چینج کریں۔ پٹھوں کی طاقت کے لیے کچھ انجیکشن اور دوائیاں لکھ کر دیتا ہوں، وہ روٹین کے ساتھ استعمال کریں۔ جیسے جیسے پٹھے ٹھیک ہوتے جائیں گے آپ کا جسم پرکشش ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور پلیز آئندہ آپ کبھی بھی میسٹروبیٹس نہ کیجیے گا۔ لڑکی کے ماں باپ کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ لڑکی کو کہیں گھما کر لائیں اور دوائیاں ٹائم پر کھلائیں۔ لڑکی اب گھر واپس آ چکی تھی، ایگزام میں ابھی 1 منتھ باقی تھا۔ کچھ دن کہیں گھوم کر واپس ہاسٹل آ گئی۔ اس نے ارادہ بنا لیا کہ اب یہ سب کچھ چھوڑ کر صرف پڑھائی پر توجہ دے گی۔ لڑکے سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا، وہ پیار، وہ تڑپ ختم ہو گئی۔ اب اسے اپنی فٹنس اور صحت کی فکر تھی، وہ دوبارہ سے خوبصورت اور پرکشش لگنا چاہتی تھی، لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ دماغ ابھی بھی اس پوزیشن پر نہیں تھا، اس لیے اس نے یوگا کلاس لینا شروع کی۔ ایگزام میں پیپر اچھے نہ ہوئے، جب رزلٹ آیا تو پاس ہو گئی،
पर मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे। एमएससी में एडमिशन नहीं हुआ। घर वाले बहुत परेशान हुए। उन्होंने उसकी शादी करवा दी। पढ़ाई भी ख़त्म और कैरियर भी ख़त्म। वो लड़का कौन था, कैसा था, उसकी हिद्दत ख़त्म हो चुकी थी। वो एक जुनून था जो गुजर गया। अब उसकी लाइफ अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मल थी। अब वो लड़की बहुत पुरसकून थी। बस एक ही पछतावा था कि सर्जन नहीं बन सकी। लेकिन इसमें गलती उसकी अपनी थी, इसलिए अपने आप को बुरा भला कहकर दिल को तसल्ली दे लेती। सो दोस्तों, आज की स्टोरी में एक ऐसा सबक सीखने को मिला है जो शायद किसी और स्टोरी में ना मिले। ये स्टोरी करीब 15 साल पहले की है, लेकिन आप सोचें कि आज का दौर इतना एडवांस हो चुका है। अब लड़के और लड़कियां रोज़ रात को कमरे बंद करके एक दूसरे को अपना जिस्म दिखाते हैं और वो सब कुछ करते हैं जिसका अल्लाह ताला ने हमको मना फरमाया है। इन सब में गलती माँ बाप की भी है। वो लड़की को इतनी स्पेस क्यों देते हैं जिससे वो रात भर लड़कों से बातें करती रहती है। ये एक फितरी अमल है। लड़की घर या कमरे में अकेली होगी तो उसका कुछ एक्साइटेड करने को दिल करेगा और फिर वो सारी हदें पार कर जाती है। हम अगर खुदा की बनाई हुई हदों को पार करते हैं तो नुकसान उठाते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे फ़ोन पर बात मत किया करें। इससे जो नुकसान आपकी सेहत पर पड़ता है उस डॉक्टर ने आपको सब तफसीलन बता दिया है। ये वो असरात हैं जिससे आपकी लाइफ में बेसुकूनी आ जाती है। उस वक्त आपको मज़ा आता है लेकिन बाद में पछताना पड़ता है। स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।